वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मिडल ईस्ट पे। फ़लस्तीन और गज़ा का जो मसला है उस पर वक्तन फ़वक्तन बात होती रहती है कि तेज़ी से एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें तेज़ी से तब्दीली आ रही है। आजकल एक तरफ तो सीज़ फायर है, ऊपर से सीज़ फायर की जो है वायलेशंस भी हम देख रहे हैं इज़राइल की तरफ से। ये भी कहा जा सकता है कि कुछ दफ़े तो ऐसे ही लगता है कि कोई भी वजह उनको नज़र आती है, एक्सक्यूज़ नज़र आती है तो सीज़ फायर की वायलेशन हो जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भी पूरी कोशिश है कि ये जो अमन है इस खित्ते में आ जाए। हमास को वो जहां वार्निंग्स दे रहे हैं, उनकी साथ साथ ये भी कोशिश है कि अमन किसी तरह यहां आ जाए। और इस सारे मामले में जो ज़िक्र हो रहा है वो ISF यानी कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उसका हो रहा है। अभी वाज़े नहीं है कि ये जो फ़ोर्स है ये कैसे बनेगी, कब बनेगी, इसका मैंडेट क्या होगा, मगर ज़िक्र हो रहा है और बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। वेस्टर्न प्रेस में अगर इसका ज़िक्र पहले से हो रहा था तो इस हफ्ते डॉन में ने भी इस पे एक तफसीली स्टोरी की है जिसमें कोट किया हुआ है। उन्होंने बात की है कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कुछ पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर्स से, और सब ने एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि इतना तो कंफर्म किया है कि इस मौजू पे इस वक्त गौर हो रहा है। इसी हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब से भी जियो TV पे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये अमन का मंसूबा है। इसमें गज़ा में इसके तहत गज़ा में एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स जो है वो जाएगी, उसमें फ़ौजी दस्ते भेजे जाएंगे। हम भी उस पर गौर कर रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि अभी कोई हतमी फ़ैसला हुआ नहीं है, गौर व फ़िक्र हो रहा है। और उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि इस फ़ैसला करने से पहले पार्लियामेंट के अंदर इसको ले जाया जाएगा। ये फ़ोर्स जो है इसमें एक तरफ तो कहा जा रहा है कि अरब ममालिक भी होंगे और भी मुसलमान मुल्क होंगे, मगर सवालात भी उतने ही हैं कि ये क्या UN के तहत जाएगी फ़ोर्स, या जैसे ज़िक्र हो रहा है कि OIC की तरफ से कोई फ़ैसला किया जाएगा। फिर ये भी है कि उनका रोल क्या होगा एग्जैक्टली। कुछ ममालिक ने अभी भी आमादगी का इजहार तो कर दिया है, जैसे कि इंडोनेशिया, उन्होंने कुछ अरसा पहले ही ज़िक्र किया था कि वो तैयार है। अज़रबैजान, तुर्की का भी नाम आया। तुर्की के नाम पर पता चला कि इज़राइल ने ही इनकार कर दिया, वो नहीं चाहते कि इज़राइली ट्रूप्स जो हैं वो गज़ा में तैनात हों। इसके साथ साथ उर्दन के जो बादशाह हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये वाज़े किया है कि बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है इसका मैंडेट क्या होगा, क्या वो पीस कीपिंग यानी कि अमन को बरकरार करने जाएगी या अमन को नाफिज करने जाएगी। ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अदील मलिक साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और मिडल ईस्ट पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर अदील साहब, ये अब ऑब्वियसली सर बात बहुत हो रही है, मीडिया रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो लगता है कि ये अब फैसला तो हो गया है कि इस फोर्स को भेजना है, पर सवाल भी बहुत ज़्यादा है सर। कुछ लोगों का तो बल्कि ये ख्याल है कि जब तक इन सवालों के जवाब ना मिलें तो बहुत मुश्किल होगा। आपके ख्याल में ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि मैंडेट जो है वो UN का होगा कि नहीं, उसका एग्जैक्टली रोल क्या होगा, वो वहाँ फ़लस्तीनी पुलिस को ट्रेन करेंगे कि नहीं करेंगे, आपके ख्याल में ये अहम सवाल है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस का रोल होगा। अभी जो खबरें ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद की तैयारी हो रही है और उस करारदाद के ज़रिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को एक मैंडेट मिलेगा। और ये सिर्फ यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ममालिक हैं उनकी सिर्फ ये डिमांड नहीं है, बल्कि इजिप्ट ने भी, मिस्र ने ख़ास तौर पे कहा कि हमें UN का मैंडेट चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी जो मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार हैं, मैं आज मुशाहिद हुसैन साहब का तज्ज़िया देख रहा था, उनकी भी ये इस्तदा है कि हम अगर काम करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के मुताबिक हो। लेकिन अब इसमें जो एक और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि 2013 के बाद UN का कोई मल्टीलैटरल
पीस कीपिंग मिशन नहीं बना अभी तक। थोड़ी बहुत फोर्सेस इधर उधर भेजते रहे लेकिन सही। कोई मिशन नहीं बना। तो 2013 के बाद ये पहली मर्तबा होगा। और वो जो मिशन है उसमें दो तरह के मिशन हो सकते हैं, जिसने आप सर आपने खुद फरमाया कि एक तो ये कि आप ब्लू हेलमेट मिशन हो, यानी आपने अमन के लिए वहाँ रहे और कोई ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन आपकी लोकल ग्रुप्स के साथ नहीं थी। लेकिन दूसरा है जो हेटी की तरह का हो सकता है कि जिसमें बाकायदा जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो कन्फ्रंट करें लोकल एक्टर्स को जो अमन के खिलाफ हो सकती हैं। तो अब ये बहुत स्टिकिंग पॉइंट है कि आप हिजबुल्लाह की जो सॉरी हमास की डिसआर्मामेंट हमास। या डीकमिशनिंग देम, हाँ जी हमास की, वो उसके ऊपर राजी होते हैं कि नहीं, ये काफ़ी मुश्किल बात होगी। और इजिप्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि भाई ये एक सोर पॉइंट होगा और ख़ास तौर पे कितना लंबा अरसा होगा इस मिशन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर तो क्विक होगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा अरसे के लिए फोर्सेस रहती हैं तो फिर आपको इसराइल का पता है कि वो गाहे बगाहे ये जो जंग बंदी है उसको वायलेट करते हैं। और अगर वहाँ पे अटैक्स होते हैं और आपकी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं ऑन द ग्राउंड तो वो ख़ास तरह की उसमें पेचीदगी पैदा हो सकती है। अदील, तो ये जैसे आपने जिक्र किया कि मिस्र ने भी इसका जिक्र किया है, फिर जो उर्दन है उनकी तरफ से भी इस किस्म का हम कह सकते हैं पैगाम आया है कि ये चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सर ये मिस्र और उर्दन ने आपके ख्याल में ये ज़रा हमें समझाएं कि उन्होंने क्यों इतनी पब्लिकली इस इशू को रेज़ कर दिया है? बिकॉज ऑब्वियसली ये बात पाकिस्तान में भी हो रही है बट पब्लिकली किसी ने इसके ऊपर अभी इतनी तफसील से बात नहीं की। इन दोनों ममालिक ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है। बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया और इसका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता की सियासत के साथ है, क्योंकि मिस्र भी और उर्दन भी बज़ाहिर अपोज करते हैं इसराइल को, लेकिन बैक चैनल उनकी सपोर्ट मिलती रहती है इसराइल को। लेकिन वहाँ पे बहुत जो अवामी नुक्ता नज़र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और ख़ास तौर पे वो अपनी रजीम्स को सस्पेक्ट अंदाज में देख रहे हैं। तो उनके लिए, इन ममालिक के लिए अपने लोगों के सामने यानी अपना इमेज बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट ना करें। जहाँ तक उर्दन का ताल्लुक है वहाँ पे बहुत बड़ी फ़लस्तीनी आबादी है और एक डिवाइड है जिसको हम कहते हैं वेस्ट बैंकर्स और ईस्ट बैंकर्स की डिवाइड। लेकिन यानी जो वेस्ट बैंकर्स जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज थे और ईस्ट बैंकर्स जो लोकल ट्राइब्स हैं, तो उनके मुल्क के अंदर इतना एक नाजुक मामला है कि अगर ये देखा जाए कि उर्दन डायरेक्टली इसमें आ रहा है तो वो काफ़ी उसमें तशवीश हो सकती है। यही बात इजिप्ट में भी है, लेकिन इजिप्ट में थोड़ी सी कदरे ये जो पेचीदगी है ये कम है, लेकिन वहाँ पे भी अवामी सतह पर बड़ा एक बैलेंस रखना पड़ेगा। अब अगर आप इस पाकिस्तान पे आए तो ये पहली दफ़ा होगा कि हम इजरायली फ़लस्तीनी मसले में इतने डायरेक्टली एंगेज होंगे। तो इसको देखना पड़ेगा और यहाँ पे भी ज़ाहिर है अवामी जज्बात हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं। तो हमें हमारी हुकूमत को, हमारे मुक़्तदर हलकों को सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ेगा कि हम किसी तरह से एक पार्टिज़न ना लगें कि हम इजराइल की आमादगी के साथ इनकी सिक्योरिटी के लिए और डीकमीशन करके हमास के को उस तरीके से इसमें शामिल होंगे। तो अदील साहब, यहाँ फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई चांस है कि यूएन में ही ये मूव जो है कामयाब ना हो सके? क्योंकि जैसे आपने खुद जिक्र किया, इस वक्त इजराइल की कोशिश तो ये है कि हमास की जो डिसआर्मामेंट है इस अगर हम कहना कि अगर प्लान का एक ये हिस्सा है तो वो चाहते हैं कि इस हिस्से में पहले अमल हो, जबकि ऑब्वियसली बाकी जो बहुत से ममालिक होंगे या जो लोग देख रहे होंगे उनकी दिलचस्पी इसमें ज़्यादा होगी कि वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हो या जो इजरायली आर्मी है वो रिट्रीट करे। आर दीज इशूज़ जिसके ऊपर आपके ख्याल में यूएन में जाके ये मामला फंस सकता है? फंस सकता है बिल्कुल। इस वक्त एज वी स्पीक बहुत इंटेंस डेलिब्रेशंस हो रही हैं बैकग्राउंड में और यूरोप उसमें ख़ास रोल प्ले कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड रोल प्ले कर रही है इन ड्राफ्टिंग ए रेजोल्यूशन फॉर द यूएन। और उसमें जाहिर है कि इसराइल का ये इंटरेस्ट होगा कि यहाँ पे हमास मुकम्मल डीवेपनाइज हो जाए, उनसे हथियार ले लिए जाएं।
امریکہ میں ملک کے اندر بھی بہت پریشر ہے. ظاہر ہے امریکی انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں اور وہ اس کو یعنی انہی کے مطابق مور اور لیس چلتے ہیں. لیکن ٹرمپ اور اس کی جو پولیٹیکل سپورٹ بیس ہے ان کو بڑی سٹرونگ کمپلجن وہ فیس کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب ایک خاص طریقے سے ایک خاص موڑ دے کے اس کو یہیں پہ روک دیا جائے. تو یہ اگلے آنے والے ہفتوں میں یہ چیزیں زیادہ کلیئرٹی سے آئیں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آتی ہے تو وہ یو این کا مینڈیٹ آئے گا, کیونکہ اس کے بغیر میرے خیال میں پاکستان کے لیے, ایجپٹ کے لیے, ایون آذربائیجان اور ترکی کے لیے اس میں جوائن کرنا بہت مشکل ہوگا. سر ویری کوئکلی ٹرکی کے اوپر تو اسرائیل نے پہلے ہی انکار کر دیا ہے. جی, اب اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی بھی آمادگی ہوگی کہ کون شامل ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. اور یہ جو چیز ہے یہ بھی پھر جو ڈومیسٹک پبلک ہے اس کے لیے ایک بڑا ایک سور ایشو بن جاتا ہے کہ اگر آپ کی فوج شامل ہوتی ہے اس منصوبے میں, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں, اور اگر اس میں اسرائیلی منظوری کے ساتھ شامل ہو رہی ہے تو اس کی پھر پبلک آپٹکس بہت مختلف ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور جو ایشو ہے یو این میں جو آئے گا وہ پیلسٹینین ٹرانزیشنل اتھارٹی ہوگی اس میں غازہ کی. اب وہ کون اس کو ہیڈ کرتا ہے, وہ صحیح. کہتے ہیں کہ وہ پیلسٹینین ٹیکنوکریٹس ہوں گے, لیکن وہ کون ہیڈ کرتا ہے اور کس طرح کے ایکٹرز اس میں آتے ہیں وہ بھی ایک سور ایشو ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگلے آنے والے ہفتوں میں ابھی پلے آؤٹ کرے گا, اور میرے خیال میں پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ملک کے اندر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں, عوامی لیول پہ, تاکہ یہ فیصلہ ایسا نہ لگے کہ چند لوگ یا چند انٹرسٹ گروپس اس کو یوز کریں. ہمارے لیے یہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پہ ہماری جو فوج ہے برطانوی استعمار کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی عالمی جنگوں میں ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں جیو پولیٹیکل رینٹس ملتے رہے. اب یہ چیز ہماری اشرافیہ کے لیے تو بہت اچھی ہے, لیکن ملک کی لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے بڑے غور سے اور تمام پہلوؤں کو دیکھ کے ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت یہ فیصلہ لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کا. یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ معیشت کو بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں, وہ اس میں استحکام لے کر آئے ہیں. مگر تنقید بھی ہوتی ہے اسی حوالے سے کہ استحکام تو لے آئے ہیں مگر آگے کا کیا رستہ ہے. تو ایک جو ایشو بہت ڈسکس ہوتا ہے اس حوالے سے وہ ہے جو پاکستان میں غربت کی سطح ہے. یہ ایک ایسا نمبر ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں اضافہ ہی ہوا ہے, مگر ورلڈ بینک ہو یا حکومت ہو وہ نمبرز بھی اس حوالے سے سامنے دیتے رہے ہیں. ایک ماہ پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں 25% کا نمبر دیا گیا. اس کے بعد ایک اور جو رپورٹ جاری کی ورلڈ بینک نے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں غربت کے نمبرز ہیں یا پاورٹی لیولز ہیں ان کے اندر پچھلے 2 سال میں کمی بھی ہوئی ہے, اور 25 سے کم ہو کے 22 پہ آ گیا ہے یہ نمبر. اب اس پہ لوگوں نے بہت سوال اٹھائے ہیں کہ اتنی جلدی یہ نمبر جو ہیں ان میں کمی کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے, کیونکہ ایک طرف ورلڈ بینک بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے, اور انہوں نے ایک رپورٹ بھی شائع کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا گروتھ ماڈل ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. اس گروتھ ماڈل کے ساتھ جو یہ غربت کی سطح ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یا اچھی تبدیلی نہیں ہوگی. اور پھر یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ غربت کی سطح ہے اس میں فرق پڑ گیا ہے. تو اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی خضر صاحب, سینئر صحافی ہیں, ریکارڈر سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو علی صاحب. جی علی خضر صاحب, سر یہ اب ہمیں ذرا یہ بات سمجھائیں کہ ورلڈ بینک کے جو یہ فگرز ہیں ان پہ اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں ورلڈ بینک کے فگرز پہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ جی پہلے ان کے نمبر آئے کہ جی پاورٹی بڑھ رہی ہے اور جو ہماری گروتھ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ کہ یہاں پہ پاورٹی ریڈیوس کر سکے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد مہینے بعد آیا کہ جی آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں,
اچھا آپ وہی بتا رہے تھے کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ سر یہ ذرا بتائیے گا ضرور کہ کیا ورلڈ بینک اتنی تیزی سے رپورٹ سامنے ان کی آتی ہیں کہ ایک مہینے میں وہ رپورٹ دیں اور اس کے بعد دوسرے مہینے ہی ایک اور رپورٹ آ جائے جس میں وہی ایشوز ڈسکس ہوئے؟ یہ اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. جی یہ بڑا ان یوزول ہے کہ اس طرح کرنا اور ایک اس طرح کی بڑی کاؤنٹر انٹیوٹیو رپورٹ کرنا. جو لاسٹ منتھ کی رپورٹ آئی تھی وہ بڑی صاف رپورٹ تھی, انٹیوٹیو تھی کہ جی اتنی میسو انفلیشن رہی ہے, جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 1952 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ منیمم گروتھ پچھلی ایوریج گروتھ 3 سال کی رہی ہے. پھر آپ کی انفلیشن میسو رہی ہے, پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں, ان امپلائمنٹ بڑھی رہی ہے, تو اس سارے سے پاورٹی بڑھی ہے اور فوڈ انفلیشن سے پاورٹی بڑھی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اب آپ اس کے بعد فوراً یہ آ کے کہتے ہیں جی پاورٹی تو ڈکلائن ہو رہی ہے. اچھا جی, اور دونوں رپورٹ میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جی ڈی پی گروتھ اتنی نہیں ہے کہ ہم ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کر سکیں, 3% گروتھ اتنی نہیں ہے کہ ہم لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو کر سکیں. تو دس از دا ہول ایشو جی. تو اس کو اب یہ ہے کہ ورلڈ بینک یہ کیوں کر رہا ہے, کس پریشر میں کر رہا ہے. پھر ان سے جب ایکسپلینیشن مانگی تو کہہ رہے ہاں جی رورل پاورٹی بڑی ہے بٹ اربن کچھ علاقوں میں بہتر ہوا ہے. Now this kind of a report usually you listen from the government side کہ جی ایک چیز آ جاتی ہے, دوسری چیز آ جاتی ہے, ایک بیس کر دیتی ہے, ایک ٹویسٹ آتا ہے, دوسرا آتا ہے. This is kind of unheard and unusual of from the World Bank side کہ اس طرح سے ہونا, مطلب یہ تھوڑی سی unusual سی چیز ہے جی. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں علی خضر صاحب سے. علی خضر صاحب تو بتائیے گا کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ان یوزول بات ہے کہ اس طرح وہ 2 رپورٹس ریلیز کریں اور دونوں رپورٹس میں فگر مختلف ہوں, تو سر اب یہ ہم کیا کہیں کہ اس سے کوئی کنفیوژن پھیلے گی یا یہ ایک ایسی بحث ہے جو صرف آپ جیسے لوگ اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو اکانومی پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ وہی لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے رہیں گے؟ دیکھیں یہ 4 دن ایک سرخی رہے گی اور ختم ہو جائے گی, اور یہ بات کئی جگہ کوٹ ہوتی رہے گی جی کہ ورلڈ بینک کی پاورٹی کے نمبر یہ ہیں وہ ہیں. دیکھیں کہنے کا مقصد ہے جو بات عام آدمی کو, ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ اس ملک کے اندر غربت بڑی ہے, اس ملک کے اندر جو کھانا پینا ہے وہ اس کی بہت زیادہ قیمت بڑی ہے, منیمم ویج نہیں بڑی اس طرح سے, اور بہت ساری جگہوں پہ منیمم ویج پے بھی نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, نمبر 1 منیمم ویج میں جتنی بڑی ہے اور جو انفلیشن باسکٹ کا نمبر بڑا ہے وہ زیادہ بڑا ہے, تو نیچرلی پاورٹی بڑی ہے ایک, اور ہر ایک کا لائف سٹائل ایڈجسٹ ہوا ہے, اور اب لوگ ایک نیچے کے لائف سٹائل پہ لوگ گروتھ پہ رہ رہے ہیں اور ایک چیزوں کو مطلب مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی ایسے کاروبار کے اور جو نوکری کے مواقع نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے وہ اوپر کو اٹھ سکیں, کیونکہ اکانومی میں وہ وائبرنسی نہیں ہے, اکانومی میں وہ جان نہیں ہے. تو نیچرلی یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی کا ماڈل ہے جس کو ہم نے ہائی انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ ہم نے مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسیز کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے, سارے چیز سسٹم سے اس نے سخت کیا ہوا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر اس میں کیسے گروتھ دے گا جی, اور اس کو آپ کرنے کے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ چیز تو اس طرح رہے گی, اس میں تو مجھے کوئی بہت زیادہ بنیاد فرق نظر نہیں آ رہا. پاورٹی کو گرانے کے لیے آپ کو آگے جو ہے گروتھ دینی پڑے گی. تو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بارے میں تو یہ تھوڑی بات ہی رہے گی, بٹ مین نیریٹو تو یہی رہے گا جی کہ گروتھ مسنگ ہے, آپ کے ماڈل میں گروتھ نہیں ہے, اور اس کے بغیر آپ لوگوں کو غربت سے نہیں نکال سکتے. علی خضر صاحب یہ بتائیے گا obviously یہاں 2 ویوز بھی ہوتے ہیں, جیسے حکومت کی طرف سے ہمیشہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ سٹیبلائز کر لیا ہے اکانومی میں, معیشت میں استحکام آ گیا ہے. جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گروتھ کی ضرورت ہے. پر سر یہ بھی یہاں سوال پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کے خیال میں یہ یوں ہی آہستہ آہستہ جس طرح اس وقت معیشت چل رہی ہے اس طرح ہی چلی جائے گی, اسی طرح چلتی رہے گی, یا اس میں بھی ہم کوئی تبدیلی دیکھیں گے چاہے وہ اوپر کی طرف آئے یا نیچے کی طرف آئے؟ دیکھیں ابھی مجھے تو اگلے 1-2 سال تو ایسے ہی چلتے نظر آ رہے ہیں, اور جب تک ایسے چلائیں گے تو اس میں نہ زیادہ نیچے جائے گی نہ اوپر جائے گی. جب ہم اس کو اوپر لے کے جانے کے جائیں گے تو پھر نیچے جانے کے چانس ہوگی. تو ابھی مجھے کوئی ایسی جلدی نہ نظر نہیں آ رہی اس سال میں کہ اگلے کو 8-10-12 مہینے میں کہ حکومت اس کو لے کے جائے. میرے خیال میں جو 2028 کا سال ہوگا, 27-28 کا جو معاشی سال ہوگا, اس کے اندر جو ہے یہ تھوڑی انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہوگی, تھوڑے آپ کے ریزرو بڑھیں گے.
تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے لائیں گے, تھوڑا فسکل اسٹیمولس بھی دیں گے, تو وہاں سے آپ کو شاید تھوڑی گروتھ نظر آئے. مجھے اپنی اگلے 1-1.5 سال یہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. جو مشکل کا وقت ہے لوگوں کا, یہ مشکل کا ہی رہے گا. اس میں مجھے بہت زیادہ گروتھ نظر نہیں آ رہی. کچھ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس میں کچھ آپ کو جان نظر آئی ہے, کچھ اسٹاک مارکیٹ میں پیسے بن گئے, کچھ بینکوں کے پیسے بن گئے, کچھ اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں جن میں لوگوں کے پیسے بنے ہیں, یا جو آئی ٹی سے منسلک ہیں ان کے کچھ بنے ہیں. وہ کچھ خرچے کرتے ہیں جی, گاڑیاں بڑی لے لیتے ہیں, بٹ عام آدمی کی زندگی کی وہ چیزوں پہ اتنا فرق نہیں آ رہا. فریج اے سی اس طرح اب نہیں بک رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو بہت ساری چیزیں اب جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں, تو وہ ابھی سلو ڈاؤن رہیں گی اگلا 1-1.5 سال. تو یہ مشکل کنٹینیو رہے گی. یہ اینڈ یو بیسکلی آپ جو سال کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ الیکشنز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ جی, ایک تو الیکشن بھی نیچرلی وہ آتا ہے, پھر 3-4 سال جب آپ اتنی ایک اس طرح کے نکالتے ہیں تو پھر آپ کو ایک باؤنس بیک کا ٹائم مل جاتا ہے نا, ہمیشہ سے سائیکل میں آپ کو مل جاتا ہے, تو وہ بھی مل جائے گا. اور ظاہر ہے الیکشن کا ٹائم بھی ہوگا, تو آپ کو پتہ ہی ہے پولیٹیکل کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے الیکشن کے ٹائم پہ اسپینڈنگ کی جائے. اور اگر حکومت کو اگلی حکومت نہیں نظر آئے گی تو پھر بہت زیادہ کر دے گی. یہ تو آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں, آپ تو بہت تجربہ رکھتی ہیں ان چیزوں میں. بہت بہت شکریہ ادر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو گرفتاری ہی ہوئی ایک ہیومن رائٹس ایڈوکیٹ کی, ہادی چٹھا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک وکیل کا. ویسے تو آج کل سخت وقت ہے, چاہے صحافی ہوں یا ہیومن رائٹس ایڈوکیٹس ہوں, آج ذکر ہم ذرا تفصیل سے کریں گے. ہادی علی چٹھا ایک لائر ہیں, ہیومن رائٹس کے بہت کیسز لیتے ہیں وہ, اور ان کی جو بیگم ہیں ایمان مزاری, ان دونوں کے اوپر سائبر کرائم ایجنسی, جس پہ بھی ہم ذکر کرتے رہے, کیس تھا, کیونکہ ان کی کچھ ٹویٹس جو تھیں وہ کچھ لوگوں کو, یا ہم کہہ سکتے ہیں حکومت کو پسند نہیں آئی. گزشتہ روز وہ عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا جہاں ان کا کیس چل رہا تھا. وہ وہاں دیر سے پہنچے تو جو شوہر تھے ایمان مزاری کے, ہادی علی چٹھا صاحب, ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے اوپر اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آج ان کی غالباً انڈائٹمنٹ بھی ہو گئی, کیس چلایا جا رہا ہے, آج ان کو بیل بھی مل گئی ہے. مگر اہم چیز یہ ہے کہ عموماً ایک ایسے کیس میں جو کل واقعات پیش آئے, جب جو اکیوزڈ ہوتے ہیں یا ملزمان ہوتے ہیں, جب وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو ان کے اریسٹ وارنٹس ہوتے ہیں وہ کینسل کر دیے جاتے ہیں. گزشتہ روز ایسے نہیں ہوا. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب بشیر صاحب, بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ کورٹ کے معاملات پہ. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ثاقب صاحب, بتائیں یہ کیا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کل گرفتار کر لیا ہادی علی چٹھا صاحب کو؟ ایک تو یہ جو کیس ہے یہ بڑا منفرد نوعیت کا کیس ہے. عمومی طور پر ہم سنتے ہیں کہ کوئی ایک ٹویٹ کسی نے کی یا 2 ٹویٹس کی تو اس پہ یہ مطلب کہ یہ اس میں یہ مواد جو ہے اس میں یہ مواد ہے, یہ متنازع ہے, یہ کچھ بھی. تو اس کیس میں 2021 سے لے کر 2025 کی کچھ ٹویٹس ہیں, مخصوص ٹویٹس جو ایمان مزاری کی, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ متنازع ہیں, اس پہ کیس بنا ہے. اور ہادی علی چٹھا پر یہ الزام ہے کہ اس نے ری ٹویٹس کی ہیں. اب ری ٹویٹ پر بھی ہمارے سننے والے سمجھ جائیں کہ ری ٹویٹ پر بھی مقدمے بنتے ہیں. تو ہادی علی چٹھا صاحب جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں, اس میں ہر جو ہے روز پیش ہو رہے ہیں. کوئی ہیبیچول ہو, جان بوجھ کر کر رہا ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ کل نہیں آئے, 2 بجے انہوں نے پہنچنا تھا کورٹ میں, نہیں پہنچے. تو میرے خیال میں 3 بجے وہ تقریباً پہنچے. تو کورٹ نے 2:40 پہ آرڈر کر دیا کہ ان کے اریسٹ وارنٹ یہ. لیکن جب پہنچ جاتے ہیں وہ 3:30 بجے تک ٹائم ہوتا ہے کورٹ کا, تو عدالتیں واپس لے لیا کرتی ہیں عمومی طور پر. نارمل جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ تو ایکٹیولی نارمل مین کے عام جو شہری ہیں, یہ تو وکیل ہیں, کبھی پنڈی بینچ میں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں, مختلف عدالتوں میں پیش بھی ہونا ہوتا ہے, اپنا کیس بھی بھگتنا ہے. تو اس طرح عدالتیں مینیج کر لیتی ہیں. لیکن حیران کن طور پر ان کے وارنٹ نکلے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. میرا خیال میں ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے, یہ بہت کم ہے. میں کہتا ہوں آپ پورا شہر اسلام آباد ہم کنگال لینا کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کیس نہیں کر سکتے, جن کی کیس پیروی کرنے کے لیے ان کے پاس فیسز نہیں ہوتی. بالکل.
ان کی زبان بھی بنتے ہیں, ان کے کیس بھی لڑتے ہیں, اور فری آف کاسٹ کیس لڑتے ہیں, اور اویلیبل بھی ہوتے ہیں. مطلب کہ بہت سے لوگ, جیسے آپ کو یاد ہوگا کتنے لوگ ہم نے دیکھا ہے جو ان کے گھر سے کوئی غائب ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں, لاپتہ افراد کی کیسز اسلام آباد میں لینے والے گنے چنے 2-3 لوگ آپ کو نظر آئیں گے, اور ان میں ٹاپ پہ یہ ہیں. تو اسی طرح جو یہ ریڈی بان ہیں, وہ اس قسم کے جو لوگ جن کی آواز بھی نہیں ہوتی, ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, تو یہ ان کے کیسز لڑتے ہیں. تھوڑا سا میرے خیال میں عدالتوں کو, تھوڑا سا ریاست کو بھی, حکومت کو بھی, اداروں کو بھی تھوڑا سا لینینٹ ویو رکھنا چاہیے. اگر کوئی کریٹیکل ہے, تنقیدی آوازیں ہیں, ان کو ہلکا پھلکا برداشت بھی کر لینا چاہیے. صرف آوازیں ہی ہیں, کون سا وہ کچھ اور کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں پھر کل گرفتاری ہوئی, آج پھر وہ پیش ہو گئے, پھر آج چارج بھی فریم ہو گیا ان پر. یہ بھی بڑا ہے, اہم ہے. ایمان پر بھی ہو گیا, ایمان پر بھی, اور ہادی علی چٹھا پر بھی کورٹ آرڈر کے مطابق. لیکن ایمان اور ہادی یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ پروسیڈنگ کے دوران ہم پہ چارج فریم نہیں ہوا, ان کا یہ اپنا کلیم ہے. لیکن کورٹ یہ اپنے آرڈر میں کہہ رہی ہے کہ چارج فریم ہو گیا, 5 نومبر سے اب ٹرائل شروع ہوگا. اور ان کا ٹرائل بڑا مختصر سا ہے, کیونکہ بڑے کم گواہ ہیں, اور گواہوں کے سٹیٹمنٹس, اور اس کے بعد بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ آوازیں خاموش کرانے کی طرف معاملہ جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہوگا. بٹ اریسٹ کا بتائیے گا, کیا ہادی علی چٹھا صاحب ابھی بھی اریسٹ ہیں یا وہ رہا بیل پہ؟ ان کی بیل, جی ان کے بیل بانڈ کورٹ نے کہا کہ آپ جمع کروائیں. ان کی وہ جو کل کا اریسٹ وارنٹ تھا وہ ریکال کر لیا کورٹ نے, اور اس کے بعد وہ اب نارملی گھر میں ہیں. لیکن 5 نومبر سے ان کا ٹرائل اب باقاعدہ شروع ہو جائے گا. تو اور ٹرائل بھی ایسے لگتا ہے جلدی تیزی میں ہے. ہاں, ٹرائل کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک ہمارے بھی ساتھی ہیں جن کا غالباً ٹرائل شروع ہونے والا ہے کل. جی ان کا ٹرائل شروع ہونے والا ہے. مطیع اللہ جان, منشیات کا اور دہشت گردی کا مقدمہ ان پہ بنایا گیا کہ وہ E11 ناکے پہ رات 2:15 بجے آ رہے تھے. انہوں نے گاڑی بیریئر کی ہٹ کی, ایک پولیس والے کو مارا, پھر اترے, پھر انہوں نے ایک گن جو تھی رائفل پولیس والے سے کھینچی, پھر پولیس وہ فائرنگ کی, پھر پولیس والے کو دھمکیاں دیں. کوئی نہیں بولا آگے سے, پولیس والے اتنے شریف ہیں اسلام آباد پولیس والے. اور اس کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کیا, ان کی گاڑی سے آئس نکل آئی, اور اس کے بعد ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا. اور اس کے بعد عدالت بھی چلائی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. عدالت نے بھی جو ان کی ایکویٹل کی اپلیکیشن تھی وہ خارج کر دی اسلام آباد کی ATC کورٹ نے, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ سفیشینٹ میٹیریل ہے, اس سٹیج پہ ہم اس کو ایکویٹل کی اپلیکیشن کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. اور میں ایز اے جرنلسٹ, میں کورٹ رپورٹر ہوں, انہی عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں, پچھلے 10 سال سے پیش ہو رہا ہوں. ہم پروسیڈنگ بھی کور کرتے ہیں, کارروائی بھی کور کرتے ہیں, کبھی کوئی جھوٹی فیک خبر بھی نہیں دی. اس کے باوجود میں نے ایفیڈیوٹ دیا, اور میرے ایفیڈیوٹ پہ بھی کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے ایفیڈیوٹ سر اس لیے دیا کیونکہ آپ دونوں اس رات اکٹھے غائب ہوئے تھے جس رات کا یہ کیس بنا. جی 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم اسلام آباد کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں دیکھ رہے تھے کوئی ڈیٹا. اور اس کے بعد 27 نومبر کو رات 11:15 بجے پیمز ہاسپٹل سے ہمیں اٹھایا گیا, مجھے 3:15 بجے چھوڑ دیا گیا کسی ایسی جگہ پہ تھا. پھر کیونکہ وہ کپڑا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا. اس کے بعد صبح پتہ چلا متی صاحب پہ یہ مقدمہ ڈال دیا. پھر میں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ ایکچولی یہ ہوا تھا. تو یہ ہو رہا ہے نظام. ایفیڈیوٹ کے ساتھ کیا ہوا سر؟ ایفیڈیوٹ جب بیل سٹیج پہ دیا تھا, پھر ابھی جو ایکویٹل کی اپلیکیشن اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ ہمارے خلاف یہ بالکل ایک بوگس قسم کا کیس ہے, اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. دور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹا سا کیس ہوتا ہے لیکن اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. یہ تو چھوٹا بھی نہیں ہے, یہ تو کہانی اور ہے. اس کے باوجود کورٹ نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی ایکویٹل کی جو ان کی اپلیکیشن ہے. حالانکہ پچھلے سال نومبر میں جب بیل ہوئی تھی مطیع اللہ جان صاحب کی, اس وقت انہوں نے کہا تھا مطلب CCTV نہیں ہے اس کی. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک اتنا جرنلسٹ, اتنا ایکسپیرینس جرنلسٹ وہ جناب آئس لے کے پھر رہا ہے جناب یہاں پہ. تو اس قسم کی میرا خیال میں یہ جو نظام انصاف ہے وہ ہادی علی چٹھا ایمان مزاری کے کیس میں بھی اور مطیع اللہ جان ان کے کیسز میں بھی نظام انصاف کٹہرے میں ہے. اور نظام انصاف نے اپنے آپ مطلب آپ ان کیسز کو آگے بڑھاتے جائیں گے نا مطیع اللہ جان کے کیس کو, تو نظام ایکسپوز ہوگا. ان کیسز کا کیا ہونا ہے, مطلب آپ کیا کر لیں گے, کوئی زیادہ تکلیف ایونچولی ہوگی. جی بالکل. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے.